जो मूल जवानी की इबादत क्या बुढ़ापे की इबादत तो पहुंच ही नहीं सकती उसको। जो रिया ही कख नहीं तो फिर तस्वीर फाड़ लेनी तो फिर मजा तेरा ना आया कोई गल दा। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी कबूल करेगा। लेकिन हजरत जी मजा तब है जवानी हो, जोश हो, जोबन हो, फिर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाए, फिर मूल डलता है हजरत जी। फिर मूल वो पंजाबी में किसी ने कहा था ना, वो बाबे होरी सन थे, वो दाने चबदे होंगे सन। आपको पता वो पठान वो छली भूनते हैं रेत में, तो जरा सख्त होती है, हर बंदे का काम नहीं उसको खा जाना, जरा उसके लिए जरा दांत मजबूत चाहिए। जरा वो बाबे होरी दाने चबदे होंगे सन, ठीक है। वक्त गुजर गया, मुंह में दांत ही कोई नहीं रहा। वो किसी ने लिया के ना बाबे होरां नूं दाने देते, बाबा जी दाने चब लो। नहीं पुत्र असीं छड़ छड़े ने। कहंदा बाबा जी ऐं ते ना कोई छड़ छड़े ने, को मुंह च दंद ही नहीं रहे है। जिस खेती दा कख नहीं रहा, ना सुका ना रहा है, फिर जाके हजरत जी मसला पढ़ लेना। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी माफ करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, खुदा की कसम, अपनी जिंदगियां जाया ना करो। जवानी में लो लगाओ अपने रब और रब के रसूल अलैहि से। जवानी में तस्बीह पकड़ो, जवानी में मुसल्ले से जारी लगाओ, जवानी में कुरान करीम खोलो, फिर देखो हजरत जी होता क्या है। देखो हाँ मैं कह ना, जवान अपनी जिंदगी जाया ना करो। हकीकत मैं कह रहा हूं, ये बड़ा औखा मामला है। और मैं कहता हूं भाई, इस सरजमीन पे तो सूफिया ने करम ही बड़ा कर दिया। हमें कुरान हदीस का मफहूम हमारी जुबान में बड़ा सादा सादा करके बता दिया। बुल्ले शाह बोले तो क्या लिखते हैं, फरमाते हैं उथे अमल आंदे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी राह पूछा है जी। मैं बट्टा, मैं जट्टा, मैं राइया, मैं PTI दा, मैं नून लीग दा है, मैं MSc फिजिक्स की थी, मैं ये पढ़िया था। उन्होंने कहना जाओ पर कोल रख सारा कुछ, सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, मबूद है कि नहीं है? बाकी सानू ना सुना, तू PTI दा है, तू नून लीग दा है, तू बट है, तू जट है, तू गुजर है, तू राइमी है, सानू ना गल्लां सुना कोई। सिर्फ है दस मा कुंत तकूल फी हक दस की कहना सहना कोई। उथे अमल आंदे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। हाँ जे किसी को अपनी ज्वैलरी का वहम है, किसी को अपने सोने का वहम है, किसी को अपने घर का वहम है, कोई समझदा कि शायद मेरे को कपड़े बड़े ब्रांड के हैं जी, मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है, सब इत्थे रह जाना जी, कख नहीं जाना है। ख्वाजा गुलाम फरीद ने कमाल कर दिया, फरमाते कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी। वो देखते नहीं आप अक्सर सड़क पे बंदा ट्रेवल कर रहा हो तो कई जगह वो आते हैं जिन्होंने वो सड़कों के रास्ते में ही वो कानों से घर बनाए होते हैं। वो कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया है, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, और कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इथे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हाँ ये सब मुसाफिर हैं भाई इधर। अगर कोई मेरी बात को ये कह के रिजेक्ट कर दे, नहीं है मौलवियां दी गल्लां, मौलवियां और कम ही कोई, तो क्या बात टल जाएगी? हैं बात तो फिर वहीं रहेगी। इधर बात ये तेरे कहने से रिजेक्ट नहीं होगी, नहीं मौलवियां दी गल्लां ने, मौलवियों को कम ही और कोई है। ये इस तरह कहने से हकीकत नहीं बदलनी, कोई हकीकत वहां ही रहनी। गुलाम फरीदा इथे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और ये मायूसी नहीं है, हकीकत बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे यार मौलवी तो डराउन दिया, और डरना काहे नहीं भाई, जेड़ा काम होना है वो क्यों डरना? जो काम होना है उससे काहे को डरना? होना है भाई, एक दिन होना है। हाँ बस इतना करो कि तैयारी रखो, डरना काहे को हो गया? हाँ बस हलाल खाओ, हराम ना खाओ, नमाज की पाबंदी करो, हैं जी। अगर मर्द हो तो दाढ़ी रखो, अगर बीबी हो तो पर्दा करो, दुपट्टा ना छोड़ो। डरना काहे को? तू मौत से डरे तो वो ना जिसने अल्लाह के रसूल से लौ नहीं लगाई, जिसने लौ लगाई उसने काहे को डरना? उसके लिए तो मौत तोहफा है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए? ओ भाई ये नहीं हमारा घर कोई भी, ये तो स्टे है भाई। देखना मेरा घर सियालकोट है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने के लिए आया हूं। मैंने 3 तकरीरें रात को करनी है, तो जो मैं हूं लाहौर दिल ला ला तो मेरी बेवकूफी है ना, मैं नहीं यहाँ दिल लगा सकता। मेरा अर्जी सा स्टे है, मेरा घर लाहौर है, मेरे बच्चे लाहौर सियालकोट है, मेरी बीवी सियालकोट है भाई, मेरा सारा कुछ सियालकोट है। मैं हमारा यहाँ नहीं है, हाँ हमारा भी सारा कुछ जन्नत में है। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ओए आखिरत खैर वाली भी है, तो हमेशा रहने वाली भी है। वल आखिरतु खैरुन व अबका इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा।
یہاں نہیں ہم نے رہنا. دیکھو نا ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس کو پھر پیر وارث شاہ بولے حضرت آپ فرماتے ہیں آج نچ دے نہ سسیے مور باغی. جناب ہم رات کو جو ہے نا بندو خان گئے, ہم نے وہاں یہ کھایا, پھر جناب ہم ایم عالم روڈ گئے, ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی, پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس, اور کیا ہے. کبھی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کہ جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں. آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی, آج جناب میں نے اسراف بھی پڑھی, آج میں نے چاشت بھی پڑھی, آج میں نے اوابین بھی پڑھی, آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا. نہیں یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں, ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس. میں وہاں گیا, میں نے جناب میں وہاں گئی, میں نے پھر جوتی خریدی, پھر میں نے جولری خریدی, پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے, ہم نے جا کے وہاں پیزا کھایا. یہی ہے ہماری زندگی میں, اور کیا ہے یار, کیا ہے ہماری زندگی میں, ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ. اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. آج نچدے نے سسیے مور باغی نالے فجن رباب تمور اڑیے, اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑیے. ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ, اور اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں. پھر ہم نے میرا گھر, میرے بچے ختم بھائی ختم, سب ختم. چل میاں اگے لگ, چل جا کے جواب دے. ہاں اور میں تو کہتا ہوں بھائی رہتے انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہم چل کی سمت نکل پڑے ہیں. اپنے چھوٹے سے معاملات کو ہمیں یاد ہیں حضرت. بھائی میں بھی گھر والا ہوں, میں بھی بیوی بچوں والا ہوں, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, میں تربیت کر رہا ہوں. میں جی ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا. بھائی میں بھی تو بازار جاننا ہی ہے نا بوڑھی کو لے کے. میں اب بھائی میں یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں, میں تو تربیت کرنے آیا ہوں. یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے, ہماری بیویوں کو پتا ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی, یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی. اتنے ہم سیانے ہیں. ہم بندوں کو بھی پتا ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ ہی سرنگ کیا تو اوپر ویسٹ کوٹ کی سرنگ کی ہونی چاہیے ہیں جی. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گیا. میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا, جس کا میں یہ آج جو مسکین خطیب ہے, سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے, ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے, ٹھیک ہے جی, اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے. اور ہماری صرف مسجد کے حال میں, پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا, صرف مسجد کے حال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے. اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو حال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت, میں نماز پڑھا رہا ہوں, 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب. ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا, ٹھیک ہے جی, اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے, دوسرا پکھا, تیسرا پکھا, چوتھا پکھا, پنجواں پکھا. نماز ختم کرنے تک حضرت جی حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا, ٹھیک ہے جی, اتنا تقریباً ہمارا, میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم, اتنا ہمارا حال ہوگا. تو میں حضرت جی اپنے مصلے پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں, کوئی بندیا وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تُو نے پنکھا آن کرنا. اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات, ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی. کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے حضرت؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہے, اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر. قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت, کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں, تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ بھائی ایک گڑا ہوگا, اس میں ہمیں پھینک دیں گے, پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی, یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے, پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے ہیں جی, اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے, کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر میں, چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے, اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں, اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت, نسندی کرنی ہے سارے. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا, تو بھائی پھر یہ کیوں؟ مجھے پتا ہے دیوانگی والا معاملہ نہیں رہا, لیکن یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے, ایکٹنگ ہی کر دو دیوانوں والی ہے. ہمیں حدیث سنا بھی ٹھیک ہے. محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے, صحابہ حضرت خدمت تھے. فرمایا میرے صحابہ میں سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کروں گا.
تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. تو ظاہر ہے صورت بھی کچھ اس طرح کی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جو صورت کا اختتام ہے بہت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پڑھے اللہ کے محبوب علیہ السلام سنے صحابہ تو پھر رونا نہ آئی. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. صحابہ میں سے ایک کثیر تعداد رو پڑی. کچھ تھے کہ کوشش کے باوجود بھی رونا نہیں آیا. اب وہ جن کو رونا نہیں آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا. تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. تو ہمارے کئی بھائی رو پڑے. کوشش ہم نے بھی بڑی کی نہیں ہے رونا. اب ہمارے لیے کیا حکم مبارک. فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا. تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لیتا ہے. مجھے پتہ ہے حضرت دیوانگی والی کہانی ہمیں بندہ پہ جھوٹ بول لے. اگر دیوانگی ہوتی تو پھر یہ حالات بھی نہ ہوتے. ویسے چلو میں ابتدا میں ایک بات کر لوں غصہ تو نہیں کروں تو پاویں کر بھی لوں میں کر کے ڈر جانا کر بھی لوں زیادہ سے زیادہ ہے یہ نا نہیں بلاؤ گے ادھر تک. اب غصہ نہیں کرنا یار ٹھیک ہے. یہ شادیاں سردیاں اسپیشلی شادیوں کا سیزن ہے. اب جیسے جیسے گرمی آئے گی شادیوں والا معاملہ بھی نہ ہونے کی مرحلہ رہ جائے گا. پھر انتظار کیا جائے گا ربیع الاول شریف کا. جیسے ربیع الاول شریف آئے گا پھر ساتھ ہی شادیاں. ٹھیک ہے جی ربیع الاول شریف ٹھیک ہے ربیع الثانی یہ پھر چلے گا تقریباً سلسلہ. ظاہر ہے اس سردیوں میں آپ نے بھی کافی شادیاں اٹینڈ کی تو کاکے کی بھی شادی ہے. اچھا اگر کسی شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا. پرانے پہن کے چلے نکالے گا تو کوئی نہیں. کسی شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ بھئی یار جنہیں نے لاڑے دے پینٹ کوٹ پا کے آنا. لکھا تو نہیں کوئی. نہا کے آنا نئے کپڑے پہن کے آنا کپڑے پریس کر کے آنا خوشبو لگا کے آنا کٹنگ کروا کے آنا شیو کروا کے آنا خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں کچھ لیکن پھر بھی ہم سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہیں. لیکن ادھر لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے کہ جب بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. سبحان اللہ. دیکھ لو پتر ایک ٹوپی بھی امت کے واسطے نا بھی باری ہو گئی ہے. انہیں دیتے بھی گئے. میں نے پہلے پوچھا نا آپ سے کہ شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں کچھ ہوتا. کوئی بندہ بیٹھا ہو ادھر جی جو کبھی شادی پہ کوئی لاچا پہن کے گیا ہو. آپ لاچا پہن کے جائیں کو نکالے گا تو نہیں. پرانے کپڑے پہن کے شادی پہ چلے جائیں نکالے گا تو نہیں. یہ کوئی نہیں پہن کے جاتا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن ادھر کتابوں میں لکھا ہے جب بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنا تو ادب محفل میں سے ایک ادب ہے کہ سر ڈھانپ کے آنا. آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم ٹوپی سے بھی گئے ہیں اور گردن دیوانگیاں کرنے والے. باقی جھوٹ جتنے بولنے ہیں بول لو لیکن بھائی پھر اپنے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت بھی تو کرو. ہاں جی امت ایک وزن تو نہیں. امت ٹوپی سے بھی گئی ہے. یہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے نبی کی محبت میں ان کی محفل میں آنے کے لیے اب سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. کیا باتیں کرتے ہو. نہ میں حضرت کو آپ سے ویلے لینے آیا ہوں نہ مجھے کوئی آپ سے داد چاہیے. عزت میرے اللہ نے مجھے بڑی دے دی ہے. سچ بولوں گا تو اور دے گا اور اگر میں بھی جھوٹ پہ نکلوں گا تو پھر چھین بھی دے گا. میں کاہے کو جھوٹ بولوں. میں آپ کی خوشامد کیوں کروں گا. آج امت اپنے نبی کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی ہے. اور یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. انہی کا جلسہ ہے. یا تو اتنا چلو کوئی جلسہ اور ہوتا تو میں کہتا جلسہ بھی انہی کا ہی ہے. اس جلسے کی وجہ وہ ہے اس جلسے کی جان وہ ہے. لیکن ہم ایک ٹوپی سے بھی گئے.
میں پھر کیسے مانوں کہ دیوانگی ہے؟ میں تو ہے چلا جاؤں گا، قبلہ پیر صاحب ہیں، قبلہ علامہ طاہر اقبال صاحب ہیں، کبھی ان سے پوچھنا، یہ تمہیں بتائیں گے دیوانے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ لکھا یہ 2 صحابی تھے، آئے اسی سفر پہ نکلے۔ جیسے آپ کے علاقوں کا مزاج ہے نا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر بڑے نالے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے نہیں چلتے، بارش ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں۔ ظاہر مدینہ پاک کا مزاج بھی اسی طرح ہے کہ ادھر بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ندیاں چل نکلتی ہیں۔ راستے میں ایک ندی تھی، دونوں نے اس کو پار کرنا تھا، ایک پار کر گئے، ایک دوسرے کنارے پہ نا کسی سوچ میں گم کھڑے۔ جو پار کر گئے، جب انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ اسی کنارے کسی سوچ میں گم ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہے۔ انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی جان آ جائیں، پانی کوئی نہیں گہرا۔ ادھر سے آواز دے کے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں گہرا۔ کہتے پھر آ نہیں رہے۔ کہتے ایک دن میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی نوکری میں نا اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم مبارک ندی میں رکھا تھا نا، آج جو چند گھنٹوں کے لیے سر پہ ان کے لیے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ پھر کیا بندہ کرے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، کھاؤ تک کے پھر کھاؤ تک کے۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ ویک کے بندہ پریشان ہو جائے، ابو بکر کتنے میں بیچے جاتی۔ نام کیا ہے؟ علی۔ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جائے، وہ علی ہے کہ کوئی انڈیا دی فلم دا ایکٹر ہے ادھر، نام دی کو نج رکھ جو یار، کو نام دی بھی حق کر جو یار، ڈیڑے سونے نام رکھے دے، نہ کتے ابو بکر ہے، نہ کتے علی ہے، نہ کتے عمر ہے، نہ کتے عثمان، نہ حسین، نہ حسن۔ لگو تے دیکھو تے لگتا ہے ہونی کوئی انڈیا دی فلم جو نا ایکٹر آ گیا۔ کیا جائیں یار، کیا رونے روئے مکڑ کے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں، ہم اپنا وقار کھو بیٹھے۔ کچھ نہیں، خون مسلم سب سے سستا اس وقت اس دنیا میں۔ فلسطین میں مارو، کشمیر میں مارو، افغانستان میں مارو، برما میں مارو ان کو، لیکن سزا پتہ کس چیز کی مل رہی؟ محبوب سے بے وفائی کی ہے، کیونکہ سب کچھ ان کی وجہ سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری عزتیں ان کی وجہ سے۔ تو اگر ان کے نہ رہے تو پھر جادو کون؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ تو اب بھی بڑی باتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہہ کہ تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے۔ تن میں کہتا ہوں دسی ایک باری کے نماز کے میں چڑھی دی ہے بھائی، کیا نوح علیہ السلام کی امت کی کوئی ایک آنکھ تھی؟ 2 ہی تھی ان کی بھی، یا ایک کان تھا؟ جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے تھے، بالکل ہر چیز سیم ہے حضرت جی، لیکن ایک چیز کا فرق آ گیا، نوح علیہ السلام کی امت ہے، یہ محبوب کی امت ہے۔ فرق صرف اتنا آ گیا حضرت جی، تنہوں دسی ایک باری کے گل کی نہیں منی دی حضرت، لڈے پلوان ہو گئے سارے، تمہیں مسجد سے آوازیں پڑھ رہی ہیں حی علی الصلاۃ، سارے چھوٹے بیٹھے تھے، تم دسیے کس طرح نماز نہیں پڑھی دی ہے، لیکن کیا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس کی پتر میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا، ویسے تو عام روٹین میں بھی آپ سر نہیں ننگا رکھ سکتے، لیکن چلے ہو کم از کم انہوں نے محفل جتنا نہ انجوائے کرو، کچھ تو وفا کرو یار۔ کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا دیکھنا دادی، ہم دعائیں کرتے ہیں لمبی عمر کی، سارے ڈرتے ہیں مرنے سے، لیکن اس کو کہتے ہیں وفا۔ یہ چوڑا، یہ گندہ جمعرات کو ہے، مدینہ پاک سے واپس ہے، بڑا اوکھا کام ہے جی مدینہ پاک چھوڑ کے آنا بھی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سوکھا کام ہے لیکن دیکھ لو اس کو کہتے ہیں وفات. تاریخ میں ایسی ہستی بھی ہے جن کا نام ہے بلال رضی اللہ. لکھے جب محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے. کسی نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ روکنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا بلال نہ مدینہ چھوڑ کے جاؤ. آپ نے فرمایا ابو بکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے, لیکن اگر ان کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دے. یہ بھی ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ جانے کی, ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ میں مرنے کی, لیکن وہ تھے مدینہ ہی چھوڑ گئے. کہا محبوب کے بغیر اب ان گلیوں سے گزرا نہیں جاتا. اور تاریخ نے لکھا جی کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے نہیں دیکھا, غمگین نہیں رہے, سادگی. لیکن وہ دن تھا کہ خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی. لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے ہوئے آج کون سا دن ہے کہ محزن رسول اتنے خوش ہیں. لوگ جمع ہو کے حاضر ہوئے, آج کون سا دن ہے, کوئی خاص ہی دن ہے. فرمایا حضرت کیا ہے, آج خوش بھی بڑے ہیں, کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں, کون سا موقع ہے, کیا دن ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت کو اپنی موت کے دن بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کیونکہ تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. ہم تو کب سے اس موت کے منتظر بیٹھے ہوئے, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. اسی پتر وفا کرو یار, تیرے عشق میں ہے یار, ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. خود سے پوچھو نا, خود سے پوچھا کرو کبھی ہم نے کیا کیا. ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی گئی, ہم سے یہ بال نہیں رکھے گئے. کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, علامہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, پوچھ لینا ان سے. آج تک حضرت داڑھی کے وزن سے کبھی گردن میں درد کوئی نہیں ہوئی تھی, لیکن کی یہ ادھا کلو دا سارے نے چکے ہیں, بلکہ 2 چکے ہیں. ایدہ پار نہیں ہے, پاری لگ دی ہے. پوچھو نا کبھی بیٹا خود سے ہم نے کیا کیا. ہم سے 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی گئی, سر پہ ٹوپی ہم سے نہیں رکھی گئی, داڑھی شریف ہم سے نہیں رکھی گئی, کیا کیا ہم نے. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات داڑھی شریف کے والے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے, وہ کہا کیا آج کاکھ رکھ لے, تین پتہ ہی نہیں ہے کہ مہنگے کاکھ نے, تو چلے آجیا پیسے دے کے لو آنا. فرمایا کرتے تھے کاکھ رکھ لے. عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھیا. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. یہ تو پتر اس دن پتہ لگے گا نا, یہ کاکھ کے ڈیگ کے مہنگے کاکھ سمجھتے, اس کو ہم نے رکھا ہی کوئی نہیں ہے. اور چلے ہو کیا کر کیا رہے ہو, سارے عورتوں کے لیے تیار ہو رہے ہو, سارے عورتوں کو سونا سونا بن کے دکھا رہے ہو. اور چلے ہو ان عورتوں کے لیے بنے ہو, یہ ہماری زندگی کا مقصد. ان کو سونا لگ کے دکھانا, یہ کون ہوتی ہیں کہ ان کو سونا لگ کے دکھایا جائے. جتنا ان کا حق ہے آسان طریقے سے ادا کریں گے, لیکن ان کو سونا لگ کے نہیں دکھانا, ان کو سونا لگ کے دکھانا ہے. پیار کرو ان سے. بیوی ہیں, حبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن ان کے لیے محبوب ناراض نہ کرو, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے, ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے, ان کے لیے محبوب ناراض کیا جائے. یہ کیا ہے, اگر کسی نے ہمیں داڑھی کے ساتھ نہیں قبول کرنا, وہ کیا ہوتی ہے ہمیں انکار کرنے والی, ہم ہی اس کو نہیں قبول کرتے ہیں. اس دور میں پیر سید جماعت علی شاہ تھے, اس دور میں پیر سید مہر علی شاہ تھے, اس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے تھے, اس دور میں بابا جی شیر محمد شرکور شریف والے تھے, اس دور میں سید دیدار علی شاہ موجود تھے, اس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت موجود تھے.
لیکن پتر اس دور میں بھی اقبال رو پڑا اور رو کے کیا کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اس سونے دور میں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا، کیا اس کو نظر آیا کہ وہ کیا ہی پڑھا. اور اگر اس شعر کا تھوڑا پنجابی میں مفہوم کریں تو وہ یہی ہے، وہ کہتا ہے یار لا الہ الا اللہ ادھر ہے، لا الہ الا اللہ ادھر کوئی نہیں ہے، زبان تک کی اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، درود پاک ادھر ہے ادھر نہیں. وہ کہتا ہے زبان تک ہی رہ جاتا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی کوشش کرو کہ زبان تک نہ رہ جایا کرے بلکہ یہ دل اور روح میں اتر جائے. حضرت جی عمر کے لحاظ سے حضرت ہم نے بڑے بڑے فاصلے طے کر لیے ہیں. 30 والے بھی بیٹھے ہیں، 35 والے بھی بیٹھے ہیں، 40 والے بھی ہوں گے، 45 والے بھی ہوں گے، کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں 50 والے بھی ہیں، 55 والے بھی ہیں. سب اتنا لمبا فاصلہ ہم طے کر گئے، لیکن یہ جو زبان سے دل تک کا فاصلہ ہے نا، یہ ہم سے طے نہیں ہو سکا. 30 40 سال گزر گئے حضرت. اللہ ادھر ہی ہے ادھر، لا الہ الا اللہ ادھر ہی ہے ادھر نہیں ہے. بڑے لمبے فاصلے. اور میرے دادا پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، پتہ نہیں یار تجھ سے یہ فاصلہ طے کیوں نہیں ہوا، دل اور زبان میں کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے. یہ دیکھنا حضرت، آپ یہ دل پہ رکھیں، اردو میں بالشت کہیں گے اور اگر پنجابی میں لائیں تو ایک گیٹ کہیں گے. یہ گیٹ نہیں بنتی ہے حضرت، انگوٹھا اوپر چلا گیا ہے. یہ زبان اور یہ ہم یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ طے کر سکے. اللہ اتھے ہی اتھے. اور یہی گلا حضرت سلطان باہو نے بھی کیا. آپ بھی کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو. بڑا وقت گزر گیا یار، اب یہاں سے یہاں لاؤ، یہ ہے اس کی جگہ. اور حضرت ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے، قربان جاؤں ایسے ایسے بھی ہو گزرے کہ لو میں ہوئی تھا. حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تھا، اور یہ انہوں نے لطیفے تو نہیں لکھے، کمال لکھا حضرت شاہ حسین. کیا کہتے ہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے. ہم یہاں سے یہاں نہیں لا سکے. اور وہ کہہ رہے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. ہم یہاں سے یہاں تک کا سفر نہیں طے کر سکے، اور وہاں روم وچ تو ہے. اس لیے حضرت جی یہ کرو محنت بدر، یہاں بھی اللہ اور یہاں بھی اللہ، یہاں بھی لا الہ الا اللہ اور یہاں بھی. یہ میرے دادا پیر و مرشد آپ اکثر سنایا کرتے تھے کہ حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول مبارک تھا، کبھی بیمار ہوتے نا تو ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے اور اس سے پوچھتے بھائی بتا ہاں یہ جو میری بیماری ہے یہ کتنے دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی. فرمایا نہیں، جو تیرا تجربہ تیری حکمت تیری ڈاکٹری کہتی ہے تو بتا تو صحیح نا. اس میں عرض کرنی حضور 5 دن لگ جائیں گے، بخار ہے آپ کو، یہ 5 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، باقی جو اللہ چاہے. تو پوچھنا 1 دن کی دوائی کے کتنے پیسے؟ تو اس نے عرض کرنی حضور 1 دن کی دوائی کا 1 روپیہ. تو 5 دن کے 5 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے. بڑا انداز ہے نا، عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. وہ 5 دن کے پیسے کاؤنٹ کر کے 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دینے، لیکن دوائی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا نا تو وہ ڈاکٹر آیا، اس نے حضرت وہ کیا اس کو وہ جو کانوں میں ٹوٹی لگاتے ہیں تو اس کو شاید اس کو بولتے ہیں، تو وہ اس نے نا حضرت کے ادھر رکھا تو اس نے پیچھے کیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے پیٹ پہ رکھا، پھر اس نے ادھر لگایا. اب سارے لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سا نواں ڈاکٹر آ گیا ہے، یہاں لگتے دیکھا ہے، پشت پہ لگتے دیکھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو کسی نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر یہ کیا؟ اس نے کہا جب ادھر میں نے رکھا تو اندر سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ، جب ادھر رکھا تو یہی آواز، جب پشت پہ رکھا یہی آواز. میں نے کہا دیکھتا ہوں یہاں سے ہی آ رہی ہے کہیں اور سے. ڈاکٹر کہتا ہے جہاں جہاں میں نے رکھا ایک کی آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ. یہی تو کہا
ہیں ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے اس لیے پتر کوشش یہ طے کر جاؤ فاصلہ ایتھے بھی اللہ اور ایتھے بھی اللہ ایتھے بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام مبارک ایتھے بھی دیکھو نا امام اہل سنت آپ تو فرماتے ہیں ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کا نام نہیں لیتا دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا لیکن حضرت جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اب تو زبانوں سے بھی غائب ہوتا نظر آ رہا ہے اب تو زبانوں پہ بھی کہاں رہا سارا دن گزر جاتا ہے اگر کام نہ ہو تو ہم کہاں اس کا نام لیتے ہیں میں جو علماء بیٹھی ہیں میں ان سے نہیں یہ جو میرے ورگے بیٹھے ہیں میں ایک سوال اکثر میں پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کوئی بیٹھا ہے اس طرح کا بھی ادھر جس نے کبھی وضو کیا ہو اور تسبیح پکڑی ہو اور نیت اس دن یہ ہو کہ آج اللہ کا ذکر صرف اس لیے کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے آج کوئی مطلب نہیں آج کسی غرض سے اس کا نام نہیں لینا آج کوئی مکان کی بات نہیں کرنی آج کوئی اولاد کی بات نہیں کرنی آج کوئی کام کی بات نہیں کرنی آج کوئی پیلی کوئی ٹریکٹر کوئی ٹرالی کوئی کٹے کوئی بچے آج اس سے کوئی اور بات نہیں کرنی آج صرف اس کا نام اس لیے لینا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے کدی تے کتے کو لفظ ہے ہاتھ کھلا رہے جی میں ایک باری کیتا سی باقی یہاں میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے اور پھر کمالی کا ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے خادم حسین سارے تو نہیں نہ ہوں لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی یہ کسی ایک کے حصے میں سب کو یہ اعزاز سب کو یہ کرم نوازیاں نہیں ملتی ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی تے کتے کتے جم دے خادم حسین جنا دا ناد روز نہیں میں خادم حسین پیدا کرتی ہے یہ کبھی کبھی آتی ہے اس لیے پتر اے نہ ہے عمر ایتھے ہی لنگ جائے نہیں یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب بدر یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے خادم بھی تھے ان کا نام تھا زید حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا کہ بھائی کیا کی نام ہے تیرا اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا کہتے میں نے عرض کی حضرت میرا نام زید ہے کہتے سارا دن گزر گیا ساری رات گزر گئی اگلی صبح پھر مجھے بلا کے پوچھتے ہیں بھائی تیرا نام کی ہے اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی تیسری صبح پھر مجھے بلا کے پوچھتے ہیں بھائی تیرا نام کیا ہے اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے اور فرماتے 20 سال میں ترستا ہی رہا کہ کبھی حضرت مجھے خدمت کے لیے بلائیں کبھی بلایا ہی نہیں حضرت ہر وقت ذات کی طرف توجہ رہی ہے کسی کا شعر ہے نہ غرض کسی سے نوازتا نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے اور فرماتے 20 سال میں ترستا ہی رہا کہ کبھی حضرت بھی مجھے کسی کام کے لیے بلائیں ہر وقت اللہ کی طرف توجہ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں کبھی ذکر کر رہے ہیں کبھی درود پڑھ رہے ہیں کبھی عالم حیرت میں کبھی تفکر میں مشغول بلایا 20 سال انتظار ہی رہا کہ کبھی حضرت مجھے بھی بلائیں لیکن کہتے 20 سال حضرت کا معمول رہا کہ روز صبح نام پوچھتے پھر بھول جاتے ہیں فرماتے جب 20 سال مکمل ہو گئے حضرت کی خدمت میں تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید
लगता है हजरत तुझसे खुश नहीं, तेरी खिदमत से हजरत खुश नहीं। देखना 20 साल हो गए तेरा नाम ही नहीं याद हुआ, रोज पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं फिर भूल जाते हैं। लगता है तू हजरत को अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो इतनी बेतवजही है ना। कहते मैं हजरत बायजीद की खिदमत में गया और मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया कि हजरत आप मुझसे खुश नहीं हैं, क्या आप मुझसे राजी नहीं हैं, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता। दर्द था ना 20 साल जी, नाम ही नहीं याद हुआ। और कहते मैं रो पड़ा। तो कहते हैं मुझे रोता देख के आगे से फरमान लगे नहीं मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझसे राजी हूं। तो हजरत ज़ैद कहते मैंने अर्ज की हुजूर मैं कैसे मान लूं कि आप खुश हैं, 20 साल हो गए आपको मेरा नाम नहीं याद हुआ, रोज सुबह पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं फिर भूल जाते हैं। ये तो इसी बात की दलील है कि आप खुश नहीं है, इसीलिए तो इतनी बेतवजही है। ज़ैद नाम को इतना मुश्किल नाम तो नहीं कि 20 साल लग जाएं और ज़ैद नाम ही याद ना हो। मैं कैसे मान लूं कि आप मुझसे खुश हैं, आप मुझसे नाराज हैं। तो कहते हैं हजरत बायजीद भी रो पड़े और फरमाने लगे बेटा बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम बिच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मैं नहीं सब तू है। और मैं सारे जी नेक पाक लोग बैठे हो, मैं अक्सर दुख से कहा करता हूँ यार साढ़े बड़े हो उन्होंने सारे नाम भूल गए, बस ओदा ही याद रहा। और मैं वो हूं कि मुझे सारे याद है, उसका भूल गया। मैं वो मुझे सब याद है एक एक नाम, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया। नहीं हजरत, खूब हजरत उसका नाम याद करो और खूब उसका नाम पकाओ, और इतना पकाओ कि जुबान से दिल तक आ जाए। हाँ मेहनत करो इस पे पुत्र, जाओ बुजुर्गों के पास जाओ, इनसे पूछो कि हजरत ये नाम यहां से यहां कैसे आएगा। भाई कुरान कह रहा है फसलू अहल जिक्र, भाई अहले जिक्र से एसी के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, अहले जिक्र से ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हजरत 70 बेहतर रहेगी कि 125 बेहतर रहेगी। भाई अहले जिक्र से यही पूछा जाएगा कि हजरत ये नाम यहां से यहां कैसे आएगा, यही सवाल होगा अहले जिक्र से, अहले इल्म से। लेकिन मैं दुख से कहता हूं सुनियो असी कख भी नहीं लिया ना जड़े हयात ने उन्होंने को ना जड़े मज़ार टुर गए उन्होंने को क्या लिया, कुछ भी नहीं। मैं वो मेरे बुजुर्ग हैं बड़े प्यार वाले, मैं चलो नाम उनका नहीं लूंगा फिर बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। हम जा रहे थे प्रोग्राम पे, सैयद पाक हैं, तो हमें मेरा दिल किया हजरत के चलो टाइम थोड़ा है जियारत कर जाते हैं। उठ फरीदा सुत्या मेला वेखण जा, जे को बख्शा मिल जावे तू ही बख्शिया जा। यक जमाना सोहबत बाहुलिया बेहतर सद साला तो आते बह रहा, चल बह जा, सैयद भी ने वली भी ने आलिम भी ने। वो मैं गया तो बड़ी शफकत फरमाई और रो पड़े, और मुझे कहने लगे चंगा होया तू आ गए, क्या कहना तो रो पड़े। अरे मुझे नहीं पता हजरत क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है रोने की, लेकिन हजरत उस रोने में इतनी सच्चाई थी क्योंकि 2-4 ना वो आंसू मेरी भी आंखों से बह ही निकले। अल्लाह पता कोई नहीं क्यों रो रहे हैं। वो जब कुछ कैफियत ठीक हुई संभली, ज़ाहिर दिल दुखा था उनका, तो मैंने अर्ज की कि जी खैर थे हैं की वजह बनी। कहने लगे यार आज एक बंदा ना मेरे पास आटे का पेड़ा लेके आ गया और मुझे कहता है पीर साहब शाह जी आटा दम कर दो। मैंने उससे पूछा कि की होया कि आटा दम कर दिया, और तो फिर रो पड़े। वो बंदा कहने लगा शाह जी मझ नहीं मिलन रही थी आटा दम कर दे। इतना रोए, कहने लगे यार ये लोग हमें ये समझते कट्टी नहीं होन रही, मझ नहीं मिलन रही, दूध कटा गई, ये हम ये लोग हमें ये समझते हैं, लोग हमें ये समझते हैं, वो ये नहीं समझते हम। सच बताना हजरत ये नहीं समझते हम। कौन गया कभी हजरत किसी के पास और जाके हजरत उसने को अपने दिल का रोना रोया हो, यही है हजरत। और मैं कहूंगा हजरत इससे ज्यादा क्या सवाल होगा खानकाहों पे कि जहां हजरत कभी लोग इसलिए जाया करते थे कि पीर साहब कोई तवज्जो करो कि दुनिया की मोहब्बत दिल चो निकल जाए, अब सिर्फ लोग खानकाहों में दुनिया मांगने जाते हैं। इससे क्या ज्यादा क्या सवाल आएगा। वो रो पड़े कि हजरत ये अब रह गए हैं हम इसी काम के लिए, ना कभी कोई दर्द दिल लेके आया, ना कभी किसी ने आके कोई रूह की बात पूछी, कुछ भी चैप्टर क्लोज हो गए हजरत सारे ही।
نہ جو زندہ ہیں ان سے کچھ لیا، نہ جو مزار والے ہیں کبھی ان سے کچھ لیا. داتا صاحب بھی گئے، مکھانے کھاتے، چول کھاتے تھے، واپس آ گئے. سلطان باہو بھی گئے، تصویریں کھینچی، مکھانے کھائے، چول کھاتے تھے، واپس آ گئے. جاؤ نا یار کس دن کو داتا حضور جا کے کوئی جھولی پھیلاؤ نا، جا کے عرض کرو حضور نہ مکھانے کھانے نے تے نہ ہی چول کھانے. وہ جو حضرت غریب نواز کو عطا فرمایا تھا آج اس میں سے کوئی ایک قطرہ مجھے بھی عطا فرمائے. داتا صاحب تو انتظار کر رہے ہیں، کوئی مانگے آ کے ہم سے. جو اقبال نے رونا رویا تھا اس میں داتا صاحب شامل. ہم تو مائے البا کرم ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے وہ دکان بند کر دی، جب ہماری دکانوں سے وہ سودے نہیں ملتے. سودے بھی ہیں، دکان بھی ہے، لینے والا کوئی نہیں. یہ نہیں کہ وہ سودے نہیں ملتے داتا صاحب سے، ملتا سودا، لینے والا تو کوئی ہے. کوئی مکھانے کھانا ہے، کوئی چول کھانا ہے، جاؤ مکھانے کھاؤ تو چول کھاؤ تو گھر جاؤ. وہ تو انتظار میں ہے حضرت. میں حضرت ایک دن پروگرام تھا داتا حضور، بڑا مجمع تھا، مسجد ساری بھری، باہر بڑا رش تھا، مزار پہ پتہ نہیں کدھر سے بات دل میں آئی، میں نے بڑی روکی، بات نہیں روکی حضرت، نکل گئی زبان سے. میں نے کہا جی بڑا رش ہے، مسجد میں بھی لوگ ہیں، باہر بھی لوگ ہیں، مزار پہ بھی لوگ ہیں، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں بہت مجمع ہے لیکن معین الدین ایک بھی نہیں ہے. اور معین الدین نہیں آئے گا. معین الدین سے مراد یہ ہے وہ جو معین الدین آیا تھا میرے پاس لینے، وہ لینے والا کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھنا پتر، کبھی جانا بیٹھنا جھولی، حضور آج کچھ نہیں، نہ مکھانا کھانا ہے، نہ چول کھانے نے، نہ فوٹو کھینچ کے فیس بک تے لانی ہے کہ داتا صاحب حاضری ہوئی. آج کچھ بھی نہیں. حضور آج وہ عطا فرمائیں. خالی لوٹا دیں گے ان کی مرضی ہے. کل اگر بات ہوگی تو ہم کرنے والے تو بنیں گے نا. یا اللہ میں تے گیا سا داتا صاحب خیر ہی نہیں پائی جانا نے میرا کی حضور ہے، بات کرنے والے تو بنے نا. تو اگر داتا صاحب یہ کہیں ربا 100 باری آیا، 200 باری میرے مزار آیا، کدی اینے آ کے میرے نہ گل ہی کوئی نہیں کی. یہ حضور عمر گزر گئی، داڑھی کی نعمت سے محروم ہوں، آج کو اینی دی نظر پاؤ ہاں کہ داڑھی پوری ہو کے جائے. کبھی نہیں اس نے مجھے کہا، کبھی اس نے آ کے میرے مزار پہ مجھے نہیں کہا تھا حضور کو آج اینی دی نظر مارو کہ اس طرح دا پکا نمازی ہوں اور جماعت والا نمازی. اس نے کہا ہی کبھی نہیں. آگے کیا لیا تم نے مزاروں سے؟ کچھ بھی نہیں لیا. جاؤ نا حضرت کبھی رو جا کے پاؤ، میں نہیں جانا چاہتا. در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جی میں بال ہے آنا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھیاں میں خالی نہیں جانا. کچھ نہیں حضرت. پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت، روٹی کپڑا اور مکان میں یہ امت پھنس گئی حضرت، نکل ہی نہیں سکی حضرت. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں حضرت، پتہ داتا صاحب حضرت اقبال نے آپ کو مجھے اس امت کو دعا بھی کیا دی تھی. تیرے میرے لیے اقبال نے کوٹیاں نہیں مانگی، تیرے میرے لیے اقبال نے کاریں نہیں مانگی، پتر نہیں مانگے، نوکریاں نہیں مانگی. کیا مانگا تھا اللہ کی بارگاہ سے تیرے اور میرے لیے؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. تمنا ہی کوئی نہیں. امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت. جاؤ نا حضرت کس دن سلطان باہو رحمت اللہ اسے جا کے عرض کرو حضرت وہ جہاں راہ بھول گئی. دور تھا نا جی، نیویگیشن کوئی نہیں، نہ بورڈ لگے ہیں کہ جی احمد پور جانا ہے تو ادھر جاؤ، ملتان جانا ہے تو ادھر جاؤ، ٹھیک ہے جی. کچھ ایسا نہیں. کھانے وال جانا ہے تو ادھر جاؤ، کبیر والا جانا ہے، کچھ ایسا نہیں تھا. ستاروں کو دیکھ کے سفر ہوتے تھے. وہ آسمان پہ ابر تھا، بادل تھے، ستارہ تھا کوئی نہیں، سمت ہی نہیں پتہ چلی. وہ ٹریول کرتے کرتے بھول گئے راستہ. وہ کو سیانا تھا، اس نے کہا بھائی اب ٹھہرو نا، سفر کرو، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. وہ سفر کرتے رہے. وہ آگے جا کے وہ کو روشنی دکھائی دی. وہ کسی نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا. وہ لکھا ہے وہ جیسے جیسے روشنی کے قریب جا رہے تھے وہ آواز آنی شروع ہو گئی، ہو 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 ہو. اور حضرت سلطان باہو خود فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. پورا بیلا کیف و مستی کے عالم میں ہے، کیونکہ جو ہو کر رہا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ خود بھی باہو تھا. اور تیرے ہو میں اور باہو کے ہو میں زمین آسمان کا فرق ہے. پورا بیلا کیف و مستی کا عالم. وہ قریب ہوا، اس نے السلام علیکم کہا، اپنے وعلیکم السلام جواب دیا، ذکر روک کے عرض کی حضور دلہن لے کے جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں تو کچھ راہبری کریں. فرمایا جانا کدھر؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے.
آپ بڑے خوش ہوئے, فرمایا ساری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دے, آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے. کھڑے ہوئے, ہاتھ میں ایسا ہے, راستے میں آنے والی کائی بوٹے پیچھے ہٹا رہے ہیں اور احمد پور کی طرف بارات کو لے کے چل پڑے. فاصلہ طے ہوا, کچھ دیر بعد نظارے بدل گئے. کہاں وہ جھنگ, وہ شور کوٹ کا بیلا, اور کہاں سرزمین مدینہ پاک. نقشے بدل گئے سارے. وہ کسی نے آگے بڑھ کے عرض کی, حضور ہم نے احمد پور جانا تھا, آپ کہاں لے آئے؟ فرمایا پتہ نہیں کس احمد پور کی باتیں کرتے ہو, ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں. جاؤ نا حضرت, کس دن کو مزار شریف تھے, جا کے عرض کرو حضرت دی گل, حضرت دی بارگاہ, حضور آپ ہی تساں آکھیا سی کہ میری ڈیوٹی اتھوں احمد پور لے کے جان دی لگی ہے. حضرت اج میں بھی احمد پور جان نہیں آیا, میں نے بھی لے چلو. کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی شاید راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں. یہ میرے دادا پیر و مرشد کا جی 2013 میں وصال ہوا. رومی عصر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی. آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حکیم عبدالحی ان سیالکوٹ, تو جو کچھ ہمیں مل سکا وہ ہم نے حضرت کے کچھ کلپ جو ہے نا وہ چڑھائے ہوئے ہیں. حضرت سنیے گا, پھر آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ بابے کا لیول کیا تھا. کیا خوبصورت گفتگو تھی. جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے, اور دل کرتا تھا کہ یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. تقریباً جمعہ والے دن 11 بجے لوگ آپ کی مسجد میں آئے. 12 بجے کے بعد مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی, اور میں حضرت کے لیے یہ شعر بولوں گا, اور مجھے امید ہے میری یہ حاضری کسی نہ کسی انداز میں آپ کی بارگاہ تک جائے گی بھی. حضرت کہ 1000 جام تصدق 1000 میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. لیکن بس حضرت آہستہ آہستہ لوگ جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگ, پاک لوگ, قحط الرجال کا دور آ گیا. لبیاں بندے نہیں لگتے, اور جو ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے. سنیوں میں تو ویسے بھی مزاج ہے نا, ایک مرن تو بعد ہی من دے. اگر سنیا جی کسی نے اپنے آپ منوانا ہے تو پھر انہوں پہلے مرنا پڑنا ہے, کیونکہ جیوندے ہم منن والا مزاج ساڈا کوئی نہیں ہے. سنیوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے تو پھر آپ کو پہلے مرنا پڑے گا, پھر یہ آپ کو مانیں گے, پھر یہ مزار پہ بھی آئیں گے, پھول بھی لے کے آئیں گے. لیکن جیوندیاں نو مننا ہے نے. حضرت جی اہل سنت کو اللہ نے ہیرے عطا فرمائے, لیکن انہوں نے بے قدری کی. میں دوسرے جو فرقے ہیں میں دیکھتا ہوں حضرت, انہاں کل 5 نمبراں لے انہوں نے وہ بھی چلا چھڑے, اور سنیاں نے حضرت جی 95 نمبر والے بھی فیل کیتے نے. حضرت نہ 5 نمبراں دے چلائے نے. حضرت سنیاں نے 95 نمبراں والے فیل کیتے. اس لیے قدر کرو یار. اس لیے یہ میں آپ کو اپنے حضرت کا درد بتانے لگا ہوں, تو پھر داتا صاحب قربان جاؤں, ان کے درد کو کون پہنچ سکتا. دیکھو نا حضرت دین کا درد ہی غزنی سے لے آیا. نہیں ادھر دینی کا درد تھا حضرت, نکاح ہی نہیں کیا. نکاح کروں گا, بیوی آئے گی, بچے آئیں گے, بیوی کو بھی بچوں کو بھی ٹائم دینا پڑے گا. نہیں, جو ٹائم بیوی اور بچوں کو دینا ہے علی وہ بھی دین کو دے گا. کتنا درد تھا دین کے لیے جی. لیکن یہ ذرا میرے حضرت صاحب کا درد سننا, پھر داتا صاحب کے درد کا کیا کہنا. وہ 2013 میں وصال ہوا. جب وصال کا وقت قریب آیا نا, 9, 10, 11, 12, تو پھر حضرت اکثر رویا کرتے تھے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن نہیں آیا. جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی, یہ 2013 کے ولی کا درد ہے. تو پھر داتا صاحب کے درد کا کیا کہنا. میں حضرت یہ جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, جب ہم نماز نہیں نہ پڑھتے اور داتا حضور جاتے ہیں تو تیرے جانے سے کوئی داتا صاحب کو خوشی تو نہیں ہوتی. ہم تکلیف دیتے ہیں جا کے ان کو. وہ کیا کہتے ہوں گے داتا صاحب, نماز تو نے پڑھی کوئی نہیں, داتا صاحب چلا گئے. کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہوگی کہ روز اس کو 5 بار اس کا اللہ بلاتا ہے, جاتا کوئی نہیں, تو میریکل کی لین آ گئے. میرے پہ آپ پاس تو کیا لینے آ گئے.
پھر ارادہ بھی یہ نہیں کہ چلو داتا صاحب حاضری دوں، وہاں حاضری کی برکت سے نماز کی توفیق میں، ایسی نیت بھی کوئی نہیں، ارادہ بھی کوئی نہیں ایسا، بس جی با حاضری ہے بھائی، تو کیا حاضری؟ اس لیے پتر نہ جڑے ہے نے اسی انہاں کول کچھ لیا، اور نہ جڑے مزاراں چ نے اسی انہاں کول کچھ لیا نہیں۔ محنت کرو یار، فسلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، محنت کرو کہ اللہ یہاں سے یہاں کیسے آئے، لا الہ الا اللہ یہاں سے یہاں کیسے آئے، کیسے آئے؟ اور حضرت اس کو ضرورت ہے کہ اس پہ محنت کی جائے۔ یہ جتنے آپ باہر معاملے خراب دیکھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے تو خرابی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب۔ پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ساری خرابیاں تو اسی کی ہیں حضرت، کیونکہ یہ خراب ہو گیا، اس کے خراب ہونے سے پھر سارا کچھ ہی خراب ہو گیا۔ دیکھو نا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے، جتنے ایام ادوار زمانے گزرے، سب سے خوبصورت زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے۔ اور وہ زمانہ اتنا سونا زمانہ کہ اللہ پاک نے اس سونے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس سونے دور میں آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو زنگ۔ تو میں ایک سوال کروں گا 2023 والوں، پھر مجھے بتاؤ ہاں تیرے اور میرے زنگ کا کیا حال ہوگا؟ لیکن میں نے کہا نا یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکی ہے، اب نہیں زنگ زنگ کی باتیں کرتا حضرت جی، نہ یہ چیپٹر سٹیجوں پہ ہے اور نہ یہ چیپٹر خان کہوں میں ہے، کلوز کر دیا امت نے اس چیپٹر کو حضرت۔ نبی علیہ السلام اس سونے دور میں جن کے لیے قرآن اترا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کے لیے قرآن بول رہا ہے، حضور ان کی تربیت فرما رہے ہیں، فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن ایتھے کوئی نہیں پائی، یہاں تو امت اسٹیجوں پہ بیٹھ کے لگی ہوئی ہے، زنگ زنگ ہے کوئی نہیں، جہنم میں میں کیا